औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये आयत करीमा अकेली एक आयत करीमा एक रुकू की है। इस सूरह मुबारक में कहा जाता है कि पहली जो 19 आयत हैं उसके ऊपर तो किसी का इख्तलाफ नहीं है कि वो सारी की सारी मक्की हैं। इस आयत के ऊपर जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि है तो ये भी मक्की, लेकिन ये आयत करीमा पहली आयत करीमा से किसी ने कहा कि 8 माह बाद आई, किसी ने कहा 1 साल बाद आई, किसी ने कहा 12-14 महीने बाद आई। तो इस तरह मुख्तलिफ आरा हैं कि लोगों ने जो है वो कि कब आई ये आयत करीमा, और कुछ ने इन आयत करीमा को मदनी करार दे दिया। और मदनी इसलिए करार दे दिया कि इसमें जहाद का ज़िक्र है, इसमें ज़कात का ज़िक्र है। तो अब जहाद और ज़कात का ज़िक्र तो आया ही जाके मदनी ज़िंदगी में है, तो कुछ लोगों ने इसको ऐसे कर दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनकी एक किताब है अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान, उसमें एक रवायत आती है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल उसमें एक दर्ज है। वो कौल ये है, वो फरमाते हैं कि ये यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये वाला यहाँ तक का हिस्सा मक्का में उतरा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो मदीना में उतरा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इसको एक आयत में बना दिया गया। वल्लाहु आलम, ये भी एक राय दी जाती है। और फिर ये भी फरमाया जाता है, एक रवायत में ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1 साल तक पहले क्या कहा गया था, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल, क़याम करो रात को। कितना क़याम करो? निस्फ़हू, आधी रात करो, या आधी रात से कम करो, औज़िद अलैहि, या जो है वो उससे ज़्यादा करो। अब ये तो अंदाज़ा किसी को नहीं होता था, घड़ियाँ तो होती नहीं थी उस वक़्त कि रात कितनी होगी कितनी रह गई। तो वो इन अहकामात की पैरवी करते करते वो ये ज़्यादा से ज़्यादा क़याम जो है वो उनका बढ़ता चला गया। अब ये नहीं पता होता था कि आधी रात होगी या 1/3 रह गई है या 2/3 रह गई है, कितना है। तो उन्होंने कहा कि कहीं हम अल्लाह की किसी नाफरमानी के मुर्तकब ना हो जाएं, तो उन्होंने जो है वो ढेर सारा क़याम जो है करना शुरू कर दिया। अब अल्लाह सुब्हाना ताला तो अपने बंदों को अपने बंदों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को फिर फरमाया गया इस आयत करीमा में, यहाँ पे उस तहज्जुद के हुक्म में जो आधी रात 2/3 या 1/3 का कहा गया था कि रात का आधा हिस्सा या उससे कम या उससे ज़्यादा, उसमें तख़फ़ीफ़ फरमा दी गई, उसमें कमी फरमा दी गई और कह दिया गया कि जितना तुम पढ़ सकते हो उतना तुम पढ़ लो, जितना आसानी के साथ तुम कर सकते हो आसानी से कर लो। लेकिन इसके साथ फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस भी मैं फिर दोहरा दूँ कि जिसने 10 आयत के साथ क़याम किया वो गाफिलों में से नहीं लिखा जाएगा। जिसने 100 आयत के साथ रात को क़याम किया वो फर्माबरदारों में से कानतीन में से होगा। और जिसने 1000 आयत के साथ क़याम किया वो ख़जाना लिए हुए होगा। लेकिन यह है कि ये कह दिया गया कि जितना आसानी से हो सके उतना कर लिया करो। पाबंदी जो थी वो हटा दी गई। और फिर यहाँ पे जो है वो ये नमाज जो है, कुछ मुफस्सिरीन कराम की राय में तहज्जुद भी जो है वो नफली ही थी आप पर, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ज़्यादातर इस हक़ में हैं कि ये जो कहा गया सूरह बनी इसराइल में व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, कि ये आपके लिए ज़ायद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये भी फ़र्ज़ है। बाकी अवामुन नास के लिए जो मोमिन हैं उनके लिए जो है वो ये नफली नमाज है। अब हमारे लिए वो नफली नमाज ही है, लेकिन नफली नमाज की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक़्त रात की आखिरी पहर में ज़मीनी आसमान पर आते हैं तो आके कहते हैं है कोई मांगने वाला, है कोई इस वक़्त जो है वो जो सवाल करे उसकी सवाल को जो है मैं पूरा करूँ, है कोई जो अल्लाह की रहमत का तलबगार उसके ऊपर जो है वो मैं रहमत करूँ,
ہے کوئی اللہ کا فضل جو ہے وہ سمیٹنے والا؟ تو پھر جب یہ بات ہے تو پھر اٹھنا تو چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں جو ہے وہ یا تو پڑھی 11 رکعتیں یا آپ نے پڑھی 13 رکعتیں۔ اب اس سے ان بزرگوں کا جن کے نام سے کچھ کہانیاں منسوب کر دی گئی ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر پڑھتے رہے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ آپ سے نہیں ہوگا، حکم میں تخفیف کر دی گئی۔ جب تخفیف کر دے گی تو پھر وہ کیا ہو گیا کہ جہاں پہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر بھی پڑھنا ہے۔ اب اس سے کیا مراد آتا ہے کہ یا تو یہ کہانیاں ہیں، اور یا یہ کہ ان بزرگوں کو اصحاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ بڑا جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ واللہ عالم اس میں کیا ہے جی۔ ان ربک، بے شک رب تمہارا، یعلم، آسان الفاظ میں ہے یہ آج کا سبق، آیت لمبی ضرور ہے، ایک رکوع ضرور ہے، لیکن آسان ہے۔ ان ربک یعلم، بے شک پروردگار تمہارا خود جانتا ہے، انک تقوم، بے شک تو قائم کرتا ہے، ادنا، قریب، دنو سے ہے لفظ، دنیا کو بھی دنو اس لیے کہتا ہے کہ قریب ہوتی ہے، ادنا من ثلثی اللیل، کہ تم، یہ لفظ جو ہے وہ ثلثین ہے، یہ لفظ یہ ہے، یہ نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے ختم کر دیا گیا ہے کہ تم قیام کرتا ہے تہائی، دو تہائی، ثلثین کا جب نون ہوگا، نون کے نیچے زیر ہوگی تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ 2 تہائی رات کا، وَنِصْفَهُ، یا آدھی اس رات کا، وَثُلَاثَهُ، یا 1 تہائی رات۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ 2 تہائی رات کے قریب، آدھی رات کے قریب یا 1 تہائی رات کے قریب جو ہے قیام کرتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، اور گروہ ایک، من الذین، ان لوگوں کا، معک، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہاں پہ کوئی سیکنڈ تھاٹ تو ہے نہیں کہ مومن ہی ہیں، صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وطائفۃ من الذین معک، اور لوگوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یقدر اللیل والنہار، وہ اندازہ کرتا ہے، وہ مقرر کرتا ہے رات کو اور دن کو۔ اللہ کو تو پتہ ہے کہ رات کتنی ہے، اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں، یہ اندازے تو اللہ کے پاس ہیں، وہ اس کی جو تقدیر بناتا ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ واللیل والنہار، اللہ خوب اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا۔ عالمہ، اب یہ ایک دیکھیے کتنی سخت عبادت تھی کہ صحاب جو ہے وہ اس لیے کہ کہیں کمی نہ رہ جائے، وہ زیادہ رات تک، 2 تہائی سے بھی بعض کا زیادہ ہو جاتا، اتنا جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنی مخلوق پہ رحم فرمایا، شفقت فرمائی۔ عالمہ، جان لیا اس نے، ان لن تحصوہ، شمار کرنا، نہیں تم شمار کر سکو گے، نہیں تم قائم کر سکو گے، اس کو تم نہیں اس کو قابو کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تابہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا، لیکن تابہ کے ساتھ جب اس کا صلہ الا آ جائے اور تابہ کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت فرمانا۔ عام توبہ کا مطلب لوٹنا پلٹنا، انسان کی طرف سے توبہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت یا اس کا صلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کا صلہ اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ فتاب علیکم، پس رحمت فرمائی اس نے تم پر، فقرؤ، پس پڑھ لیا کرو، ما تیسر من القرآن، جو آسان ہو قرآن میں سے، جتنا آسان ہو قرآن اتنا پڑھ لیا کرو۔ اب رکھتے ہیں وہی ہیں، 11 یا 13 آپ نے پڑھی ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہ نماز ہے، نماز جو ہے وہ نفلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ جو نہیں پڑھ سکتے وہ 2 سے سٹارٹ کر لیں، یہ نہیں ہے کہ وہ 11 13 ہی ہم نے پڑھنی ہے، ہم نے 100 آیات میں ہی جانا ہے، جتنی آتی ہے، جتنا میسر آتا ہے، 2 بھی مل جائیں، شروع کریں 2 سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 2 کی برکت سے جو ہے وہ اللہ اور اس میں ٹائم جو ہے بڑھا دے گا، اور یہ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ اٹھو تو صحیح ایک دفعہ، اٹھ کے اس کے پاس حاضری تو لگواؤ، حاضری لگاؤ گے تو پھر حاضری اس کو قبول کرنا اس کی رحمت ہے۔
جس نیت سے، جس خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی سے بستر چھوڑو گے، وضو کرو گے، اللہ کے آگے سامنے کھڑا ہوگے، وہ بھاگ لگانے والا ہے اس میں۔ کھڑے تو ہو، وہ اٹھو تو صحیح، اپنے نفس کے بت کو جو ہے وہ شکست تو دو۔ تو جتنا میسر ہو، جتنا آسان ہو، تیسرا، عام اردو زبان میں ہم اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہم نے کتنی دفعہ جو ہے ویسے ہی پڑھ رکھا ہوا ہے، پس پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو قرآن میں سے۔ عالمہ، جان لیا اس نے، ان سیکون، کہ یہ ہوں گے، البتہ ہوں گے، منکم، تم میں سے، مرضا، کچھ مریض بھی ہوں گے۔ اب مریض کے اوپر بھی یہ کہہ دیا کہ جی تہجد پڑھو، اب وہ بیچارہ آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات کیسے پڑھے؟ تو اللہ سبحانہ کہ تم میں سے کوئی مریض بھی ہوں گے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہوں گے، یضربون فی الارض، وہ سفر کر رہے ہوں گے۔ ضربہ کا جب نسبت جو ہے وہ آگے زمین کی طرف ہو تو زمین پہ چلنا ہوتا ہے، سیر کرنا ہوتا ہے، سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں چل پھر رہے ہوں گے۔ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ابتغاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا۔ یبتغون، وہ تلاش کر رہے ہوں گے، من فضل اللہ، اللہ کا فضل۔ بھی کوئی قافلہ گیا ہوگا، قافلہ راتوں کو بھی سفر کرتا تھا، دن کو گرمیاں بہت ہوتی تھیں، دن کو تو وہاں پہ چلا نہیں جاتا صحرا میں، تو وہ قافلے جو ہے وہ رات کو بھی سفر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے اور کچھ اپنے اللہ کے فضل کے لیے جو ہے وہ زمین میں سفر بھی کر رہے ہوں گے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑ رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ کرنے والی بات دیکھیے، یہ پہلے آیا ہے اس سے، حلال رزق کمانا بھی جہاد کے برابر ہے، رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو یہاں پہ تذکرہ پہلے فرمایا گیا، یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل حلال ذرائع ہوں گے تو تبھی فضل ہوگا۔ تو اللہ کا وہ فضل تلاش کر رہے ہوں گے، کاروبار میں مصروف ہوں گے، کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہوں گے، یہ پہلے تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وآخرون، اور کچھ دوسرے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پھر ٹھیک ہے، پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، جتنا قیام کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ وہ اتنا کم کر لیا۔ دیکھیں کتنی ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پتہ تھا کہ ہم اس بات کو نہیں نبھا سکیں گے۔ اگر پتہ ہوتا یہی فرض رہتا کہ پڑھو بھی 2/3، تو بتائیے جہاں پہ ہم 2 نفل اٹھ کے پڑھنے کے ہمیں جو ہے وہ آر لگتا ہے، وہ کہاں کہہ دیا جاتا کہ 2/3 پڑھو۔ ہمیں 2 رکعتیں مسجد میں جانے کے لیے جو ہے وہ بڑا آر لگتا ہے، اور کہا جاتا پوری کرو بھی 2/3 نہیں تو 1/3، آدھی رات کر کے دکھاؤ پھر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو آسانی سے میسر آئے وہ کر لیا کرو، جتنا آسان ہو تمہیں وہ کر لیا کرو۔ ہاں یہ تمہاری ہے نفلی نماز، یہ نہ ہو کہ تم جو ہے وہ نفلی نماز کو جو ہے وہ کرتے رہو اور اصل جو ہے وہ تمہارے کام جو ہے وہ بھول جاؤ۔ وہ اصل کام کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز کو۔ پڑھنے کے لیے نہیں کہا، قائم کرو، کہ جو اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں ان کے اوپر دوسری نماز تک پورے اترو، یہ قائم کرنا ہے۔ اور وہ عہد و پیمان کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں زبان سے یہ کلمہ تو پڑھوں لیکن ساتھ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کو بھول جاؤں کہ اطاعت بھی کرنی ہے مجھے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ جو اللہ نے مجھے کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرنا میں چھوڑ دوں، ہمارا حال کیوں خراب ہوا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، چہروں پہ ماتھوں پہ محرابیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد آج کل جو اور بیماری آ گئی ہے، سب سے پہلے جیب سے فون نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں قبولیت کا میسج اس کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے۔ بھی اگر تم باہر جا کے دیکھ لو گے یا فون گھر چھوڑاؤ گے، یہ شیطان کی شکل ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے ہر چیز کے اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، برا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو فوقیت دے دیں گے دوسرے کاموں کے اوپر، تو کیا کل تک جب موبائل نہیں تھے تو اس وقت تک کوئی پیغام نہیں آتے تھے، لوگوں کا رابطہ نہیں ہوتا تھا؟ تو اس کو جو ہے وہ گھر میں چھوڑ آؤ، نہیں چھوڑ کے آ سکتے کم از کم وہاں پہ اس کی بیل بند کر دو۔ اور پھر جب تک اللہ کے ہاں حاضر ہو، ہم مسجد میں بھی نکال کے وہی واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی نکال کے وہی فیس بک کا جو ہے وہ دائرہ جو ہے اس کے اوپر ہم پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ نماز قائم کرو کہا گیا ہے،
ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنے عہد و پیمان پر اس کی تجدید کرتے رہو بار بار. جو کہا گیا ہے حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی. لیکن ہم کہتے ہیں نماز اپنی جگہ پہ ہے، نماز ہمارا پیشہ ہے، چوری ہمارا جو ہے وہ پروفیشن ہے. ہم سب کچھ ویسے کا ویسے کرتے ہیں تو کون سی نماز ہماری قبول ہوگی؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں نہیں قبول ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم حرام خوریاں بھی کرتے رہیں، اللہ کے احکامات کو پامال بھی کرتے رہیں، اور اس کے بعد پھر کہیں کہ اللہ ہمارے لیے دروازے کھول دے. اللہ کی بات مانو تو صحیح نا، اللہ کے کہہ کے اوپر چل کے تو دیکھو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو، اور وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو. جزاک اللہ. زکوٰۃ دو. اب زکوٰۃ ہماری زندگیوں میں کتنی ہے یہ بھی ہم خود اس کے گواہ ہیں. ہر کوئی اپنا گواہ ہے کہ جب دینے کی باری آتی ہے ہم اس کو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں ساتھ. کون سا پلاٹ کتنے میں لیا تھا، اس کی فیس ویلیو کیا تھی اس وقت، بک ویلیو کیا ہے، چاہے اس وقت 70,000 کا لیا ہو، آج وہ 1.5 کروڑ کا ہے، ہم 70,000 کو جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا سال ہوا کہ نہیں ہوا. یار اللہ نے جب تمہیں دیا ہے تو اللہ نے گن کے دیا ہے. اللہ بھی گن کے دینے لگ پڑے تو ہمارے پلے تو کخ نہ آئے، ایک تن کا تک جو ہے وہ نہ آئے. جب اللہ دے رہا ہے تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ دو. جو نیکوکار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، احسان کرنے، یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، کہ وہ پھر ان چیزوں پہ نہیں آتے. اللہ نے کہہ دیا بس کرنا ہے، اس سے بڑھ کے کرنا ہے جتنا اللہ نے کہا ہے، اس میں سنسیئرٹی لانی ہے اپنی طرف سے. اللہ نے تو 2 رکعت یا 4 رکعت ہی فرض کی ہے، باقی سنتیں ہیں، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں آنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. یہ سب کچھ تو اضافی ہے، وتر ہے، اور چیزیں ہیں. اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ تو پھر ہم کسی حد تک کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں ہے جو مال کے جو پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے، جس کو ہم عشر کہتے ہیں، وہ تو اب خواب و خیال. اب تو کبھی کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں عشر دیا تھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برانی پہ کتنا ہے اور نہری پہ کتنا ہے. اور وہ یہ فرق صرف یہ ہے کہ مال پہ زکوٰۃ ایک دفعہ ہے، اور پیداوار پہ، فصل پہ زکوٰۃ جتنی پیداوار لیں گے سال میں. آج کل تو 3 فصلیں جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں، ہر فصل کے اوپر جو ہے وہ عشر ہوتا ہے. اس کو تو ہم بھول گئے، ہم نے نکال دیا اپنی زندگیوں میں سے. ہم میں سے جس کے پاس بھی کچھ زمین ہے، کچھ پیدا ہم کرتے ہیں، سوچیں کہ کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کتنا ہے؟ 5% ہے اس پہ نہری پہ، اور 10% ہے اس کے اوپر بھرانی پہ. جہاں پہ اللہ نے آسانی کر دی کہ تم نے جو ہے وہ پانی خود لگانا پڑتا ہے، بجلی کی موٹر چلتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، پانی خریدتے ہو، وہاں پہ صرف 5% ہے. اور جہاں پہ اللہ کی رضا سے بارشیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں پہ 10% ہے. تو دینا تو ہے، وہ فرض ہے، وہ نفل نہیں ہے، وہ فرض ہے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے ہمارے اوپر. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو، اچھا قرض. اب وہ قرض کون سا ہے؟ مسکینوں کا حق، یتیموں کا حق، اپنے ان عزیز و اقارب جن کو جو ہے وہ جن کا گزارا نہیں ہو رہا، مسافر کا حق، ان سب کا حق جس کی لسٹ جو ہے وہ پہلے دے دی گئی ہے. سب سے پہلے انسان کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، حالانکہ وہ بھی ضائع ہی ہو گیا. جو تو نے پہن لیا وہ بھی پھٹ گیا. مال تو وہ ہے تیرا جو تو نے جو ہے وہ آگے بھیج دیا. جو باقی تیرے پاس بچ گیا وہ تیرا نہیں ہے. تو چوکیدار بن کے بیٹھا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے. وہ تیرا کب ہے؟ تجھ سے تو وہ چھن جانا جب تو چلا گیا. تیرا تو وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا، جو تو نے صدقہ کر دیا، جو تو نے لوگوں پہ لگا دیا اللہ کے کہے ہوئے کے مطابق. یہ ہے اچھا قرض. دو اللہ کو اچھا قرض. اور پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے. قدمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے چلنا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم کوئی بھلائی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرو گے، کوئی نیک کام کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، پاؤ گے اس کو. آجدہ واجدہ پانا، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. ہوا خیرن، زیادہ بہتر. کتنا بہتر؟ ایک نیکی کے بدلے میں 10 70 700 بے حساب. جو بھی کچھ تم بھلائی کا کام آپ آگے بھیجو گے، تم اللہ کے ہاں بہتر پاؤ گے اس کو. وَآزَمَ اجرا، اور بہت بڑا اجر، بہت بڑا اجر. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور پھر یہ سب کچھ کر کے پھول کے کپا مت ہو جانا. غرور نہ تمہارے دل میں آ جائے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بہت کچھ کرتا ہوں.
تم میں غرور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صبح شام آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب صبح شام استغفار کرتے، رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، خاتم النبی انبیین تھے، نبیوں کے سردار تھے آپ، تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل انبیاء، اشرف الانبیاء تھے آپ اتنا استغفار کرتے کھڑے ہو کے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے متورم ہو جاتے ہیں۔ آخری دنوں میں آپ کی زبان کے اوپر جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے کلمات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ رات کو اٹھ کے اس کے بعد پھر غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، یہ کام کرنے کے بھی نہیں۔ کیوں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز ایکوریسی کے ساتھ ایکوریٹ صحیح طریقے سے ادا کی ہے؟ نہیں کر سکتے ہم۔ اگر اللہ کسی کو ہر گناہ کے اوپر اس کے پکڑنے آتا تو یہاں پہ کوئی باقی نہ رہتا۔ اللہ ہماری غلطیوں کو پکڑتا تو ہمارے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو نماز ہم نے پڑھی ہے وہ پرفیکٹ پڑھی ہے، جو زکوٰۃ نکالی ہے پرفیکٹ نکالی ہے، ہمارا لین دین، ہمارا میل جول، ہمارا برتاؤ سب کچھ پرفیکٹ ہے؟ جب نہیں پرفیکٹ تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ اس کو پرفیکٹ کر دے گا۔ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ تمہاری نیکیوں کو بڑھا چڑھا دے گا، اللہ تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم تکبر میں چلے گئے کہ میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں اتنا اٹھتا ہوں، میں فلاں اتنا پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو پھر جس کے دل میں تکبر آ گیا وہ دن اس کے زوال کا جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، معافی مانگو اللہ سے، بخشش مانگو اللہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس نے ساتھ یہ کچھ کام کہے ہیں ہمیں، یہ کام کریں گے تو پھر یہ ہوگا، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی نافرمانی کریں گے، اس کے کہے کے مخالف چلیں گے تو پھر ہمارے ہاتھ میں رہ کیا جائے گا۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جب آیت کریمہ میں شروع میں کہا گیا تھا قم اللیل کے ساتھ کہ آپ قیام کیا کریں آدھی رات کو، یا اس سے زیادہ یا اس سے کم، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھیں اور یہ کام تہجد پڑھا کریں۔ تب تہجد میں پڑھنے کے بعد پھر یہ 8 مہینے 10 مہینے، جیسے میں نے عرض کیا 12 مہینے چلی یا کتنا عرصہ چلی، اس کے بعد جو ہے اس میں تخفیف کا حکم آ گیا۔ تخفیف کا حکم آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا، رات کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، لوگ جو ہیں وہ ساری رات پھر کہ کہیں اللہ کے حکم کے میں کمی نہ رہ جائے، وہ 2/3 سے بھی زیادہ کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ اب اگر 2/3 سے زیادہ کھڑے ہونا ہے تو پھر گھر والوں کے بھی حقوق ہیں، پھر دن کو تمہیں معاش کے لیے بھی نکلنا ہے، کوئی اور جہاد بھی کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دیں۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں قریب 2/3 رات کے، وَنِصْفَهُ، یا آدھی رات کے، اس کے نصف کے، وَثُلَاثَهُ، یا 1/3 کے اس کے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ لوگوں میں سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ اندازہ مقرر کرتا ہے رات کا، اللہ خوب جانتا ہے رات کتنی رہ گئی ہے، سردیوں کی بڑی راتیں، چھوٹی راتیں، کتنا 2/3 ہے، کتنا 1/3 ہے، انسان تو ڈٹرمن بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ ہی صحیح اندازہ کرتا ہے رات کا اور دن کا۔ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ، جان لیا اس نے کہ ہرگز نہیں تم اس کو جو ہے وہ پکڑ پاؤ گے، اس کو جو ہے وہ رکھ سکو گے، کہ ساری عمر یہ کام نہیں کر سکو گے تم۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے رحمت فرمائی تمہارے اوپر۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس پڑھ لیا کرو قرآن میں سے جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ 2 رکعت پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، نبی کی سنت 11 ہیں اور 13 ہیں، اب باقی جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، اس میں جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، آسانی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ مریض ہے تو مریض اٹھ کے نہیں بیٹھ کے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، یہ بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ اور جو جہاد میں چلتے ہیں ان کے لیے بھی تخفیف فرما دی گئی، جو سفر میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی تخفیف فرما دی گئی۔ تو اللہ تو آسانیاں میسر کرتا ہے، تو جتنا آسانی سے ہو اتنا کر لیا کرو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَرْضَىٰ، وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ جو ہے وہ بیمار بھی ہوں گے، کوئی مریض بھی ہوں گے۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے دنیا میں زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، کوئی قافلہ جا رہا ہوگا، کوئی آ رہا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا۔ وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے ایسے ہوں گے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پھر اتنا پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو، اس میں سے قرآن میں سے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
اب رات کو کر کے بھی سارے اپنے باقی فرائض مت بھول جانا. اور وہ فرائض کیا ہیں؟ واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض اچھا قرض دینا، وہ بڑا چڑھا کے دے گا تمہارے لیے. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کوئی بھلائی کا کام، کوئی نیکی تم جو ہے وہ آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں، ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگی اس سے. کتنی بہتر ہوگی؟ یہ اللہ نے تو فرما دیا وہ بات کہ نیکی کرنے پہ ایک نیکی، گناہ نیکی سوچنے پہ ایک نیکی. گناہ سوچنے پہ نہیں ہوتا، گناہ سوچ لیا کرنا ہے، نہیں کیا تب نیکی. نیکی سوچنے پہ نیکی، نیکی کرنے کے اوپر 10 70 700 جتنی چاہے وہ دیتا ہے. اسی لیے کہا گیا جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا. کہ اللہ نے ایک لوٹ سیل لگا رکھی ہے ہمارے لیے. ایک نیکی کا بیج بوتے ہو، وہ ایک پودا ہوتا ہے، اس پہ کتنی جو ہے وہ برانچز ٹریز بنتی ہیں، اس میں کتنے جو ہے وہ چھٹے لگتے ہیں، کتنے دانے نکلتے ہیں. ایسے ہے کہ تم نے ایک نیکی کی، اس نیکی کا صلہ تمہیں نہیں پتا کہ اس کے اثرات کہاں تک جانے ہیں. اور رہتی دنیا تک جب تک اس کے اثرات چلتے رہیں گے تب تک ان کا کریڈٹ تمہارے اکاؤنٹ میں چلتا رہے گا. بہتر پاؤ گے، اعظم اجرا، اور بڑا اجر ہوگا اس کا. واستغفر اللہ، اور پھر غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، میں بہت اللہ کا فرمانبردار ہوں. جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر آ گیا وہ گیا. تو معافی مانگتے رہو، اللہ سے بخشش مانگتے رہو. اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری جو کمیاں کوتاہیاں ان فرائض کو پورا کرنے میں، ان نوافل پڑھنے میں ہو جاتی ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں پرفیکٹ نماز پڑھتا ہوں، میں پرفیکٹ سب کچھ کرتا ہوں. کوشش کر سکتے ہیں. ان کوششوں میں جو کوتاہیاں کمیاں رہ جائیں، اللہ سے معافی مانگو گے، واستغفر اللہ، تو اللہ بخش دے گا تمہیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ سورہ مزمل ہماری آج مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحم و کرم. اب انشاءاللہ اس کی ہم ریویژن کریں گے اور پھر سورہ مدثر کی طرف بڑھیں گے. دعا کیجیے اللہ استقامت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہ. یس جی جی جی، وطر ایڈ کر کے، جی وطر ایڈ کر کے. وطر ہمیشہ آڈ ہوتا ہے. دو پڑھنی ہے، یہاں آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اکٹھی بھی 8 نیت کر سکتے ہیں. ہر 2 کے بعد بیٹھنا پڑے گا. 8 میں تشہد نہیں ہوتا اگر آپ نے 8 میں اکٹھی پڑھنی ہے تو. اگر آپ نے سب کو، میں ایک کلاس کے بعد آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. ٹھیک ہے، چلیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک،